मासूम दुआ करती थी अल्लाह से हमेशा, मुझसे कोई अच्छा काम करवा लीजिए। अल्लाह ने आज ये शेल्टर होम दिया हुआ है। पहले निसाबी किताब पढ़ाती थी, अब जिंदगी की किताब पढ़ाती हूँ। पाकिस्तान एयर फोर्स ने मुझे ये बताया कि जब हम किसी अच्छे इदारे से वाबस्ता होते हैं, फिर अगर सर से साया उठ भी जाता है, तो पाकिस्तान एयर फोर्स ने मेरे वालिद का किरदार अदा किया। नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। बस इंसान को इसी अंदाज में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये जो नामवरी का शौक़ होता है, शोहरत और ताकत का नशा होता है, ये इंसान को शायद दुनियावी एतबार से ऊपर ले जाए, लेकिन अगर ये नशे की तरह है, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ ख़त्म हो जाए, तो वो ऊपर नहीं जा रहा होता, वो तनज़्ज़ुली पे जा रहा होता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि एक आज़ाद ज़िंदगी, मस्त अल्लाह के एक आम बंदे की सी ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन हर ख़ास व आम से, हर नेक और अच्छे बंदे से मिलकर अपना ये सफ़र आगे की तरफ जारी और सारी रखूँ। जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए अनथक जद्दोजहद तो गोया फर्ज की हैसियत रखती है। जो लोग शदीद मेहनत और खुद पर यकीन नहीं रखते, कामयाबी उन्हें खुद से दूर ही रखती है। और अगर कामयाब खवातीन की बात की जाए तो पाकिस्तान जैसे मुआशरे में कामयाब खवातीन की तादाद आटे में नमक के बराबर है। आज गामजन में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी बुलंद हौसला खातून से जिन्होंने अनथक मेहनत के जरिए आज मुआशरे में अपना अलग मुकाम बना लिया है। इंसानी खिदमत के हवाले से उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आज हम आपको मारूफ खातून, समाजी रहनुमा और सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट की वाइस चेयरपर्सन मोहतरमा आलिया सारिम बर्नी की जद्दोजहद से भरपूर कहानी सुनाएंगे। मेरा नाम आलिया सारिम बर्नी है। मैं कराची में पैदा हुई, कराची में शिफा हॉस्पिटल में पैदा हुई, क्योंकि वालिद कमीशन के लिए गए थे पाकिस्तान एयर फोर्स के, और वहीं से उनको इत्तला मिली कि अल्लाह ताला ने उनको एक बेटी अता की है। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे अब्बा ने मुझे बहुत खुले दिल से ओन किया, जबकि मैं उनके घर की दूसरी बेटी थी। क्योंकि मेरे वालिद का ताल्लुक उन्हीं जायदाद वाले घरानों से है जहाँ पर बेटियों की विलादत पर हर बाप खुश नहीं होता आज भी। तो मैं ये पैगाम देती हूँ सबको कि मेरे बाप की तरह खुश हों, ताकि आपके यहाँ मेरे जैसी बेटी पैदा हो। और तो मुझ में कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन मेरे दिल में मर्दों की बेइंतहा इज्जत है, बेपनाह मैं उनकी कदर करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में शुरुआत ही अल्लाह ने ऐसे मर्द से की जिसने मुझे ओन किया कि मेरी बेटी। आलिया जब 12 साल की हुई तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया, तो उसकी परवरिश की तमाम जिम्मेदारियां माँ ने संभाल ली। वालिद के इंतकाल के बाद आलिया का ज्यादातर वक्त अपनी खाला के घर में ही गुजरा। जैसे मैंने कहा, मेरे वालिद ने मुझे बहुत अच्छी तरह से बताया कि मर्द कितना अच्छा हो सकता है, कितना अच्छा बाप हो सकता है। इसी तरह मेरी माँ ने मुझे बताया कि औरत बेशक बेवा हो जाए, औरत बेशक अपने बच्चों के साथ दुनिया में तन्हा हो जाए, लेकिन अगर वो बाकिरदार है तो उसकी हिफाजत अल्लाह ताला करता है। पाकिस्तान एयर फोर्स ने मुझे ये बताया कि जब हम किसी अच्छे इदारे से वाबस्ता होते हैं, फिर अगर सर से साया उठ भी जाता है, तो पाकिस्तान एयर फोर्स ने मेरे वालिद का किरदार अदा किया। सारिम बर्नी आलिया के खालाजाद थे जो बाद में उनके हमसफर बन गए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सारिम साहब जो मेरे खालाजाद भी हैं, और वालिद के इंतकाल के बाद मैं इन्हीं के घर में पली बढ़ी, क्योंकि मेरी वालदा की बड़ी बहन थी इनकी वालदा। तो चले ये भी कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि जब एक साथ रहते हैं कजन्स, तो उनमें अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, उनमें पसंद का भी एक उनसर आ जाता है। सारिम साहब को बचपन से, जैसा कि अब तो वो हर चीज़ ही बताते हैं, उस वक्त के तो बचपन में सब डरा करते थे, लेकिन अब वो हर चीज़ बताते हैं कि जब हमारी पैदाइश से लेके आज तक उनके जहन में एक खाका मेरा था कि यही मेरी शरीक हयात बनेंगी। आलिया बचपन से ही पढ़ाई में ज़हीन थी। आलिया ने कराची यूनिवर्सिटी से MSc में टॉप पोजीशन हासिल की थी। उसके लिए नौकरियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आलिया अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहती थी। जब मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया, क्योंकि शादी के वेरी नेक्स्ट डे मैं स्कूल में PF शार फैसल पे जॉब कर रही थी, टीचिंग मैंने जिंदगी भर की है। तो जब मैंने जिक्र किया कि मैं भाई ये जॉब कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो सारिम साहब बोलते कुछ नहीं है, उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन उनकी खामोशी का मतलब ये था कि आलिया आप इस जॉब को छोड़ दीजिए।
اور میں نے اگلے ہی دن اس جاب کو چھوڑ دیا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ زندگی کا سفر آگے کیسے طے ہونا ہے، بس کیونکہ ماں نے یہ بات سکھا دی تھی کہ جو شوہر ہوتا ہے وہ آپ کا سربراہ ہوتا ہے اور آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ آپ کو جو حکم دینا ہے وہ آپ نے مان لینا ہے۔ میں نے اپنی وہ جاب چھوڑ دی، اس کے بعد گھرداری شروع ہو گئی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارم صاحب کے اس کام کے ساتھ شامل کر دیا۔ یہ سارم صاحب نے شامل کر لیا، یہ اللہ نے مجھے چنا ہوا تھا، میرے لیے وہی تربیت اللہ نے کی ہوئی تھی، میں ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ سارم برنی سے شادی کے بعد عالیہ فلاحی کاموں میں مصروف ہو گئی، کیونکہ سارم برنی فلاحی کاموں میں ہی دلچسپی رکھتے تھے اور عالیہ بھی انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتی تھی۔ شادی سے پہلے عالیہ اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، لیکن شادی کے بعد اپنے شوہر کے کہنے پر عالیہ نے اپنا تمام تر دھیان فلاحی سرگرمیوں پر دینا شروع کر دیا تھا۔ عالیہ اپنی ذہانت اور جذبے کی بدولت سارم برنی ٹرسٹ کی شان بن گئی اور اس نے بے سہارا خواتین اور بچوں کی خدمت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ سارم صاحب ویلفیئر کا کام شادی سے پہلے کر رہے تھے، یوں میں اس کام میں شامل ہو گئے، ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، یہ شیلٹر ہوم، میں نے تو شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کہ میرے علم میں بھی نہیں تھا۔ ایک معصوم دعا کرتی تھی اللہ سے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کوئی اچھا کام کروا لیجیے، اچھے کام کی ڈیفینیشن بھی نہیں تھی، لیکن اچھا بننا چاہتی تھی تو دعا کرتی تھی۔ اللہ نے آج یہ شیلٹر ہوم دیا ہوا ہے، سالوں سے اس شیلٹر ہوم کو دیکھ رہی ہوں، لے کے چل رہی ہوں۔ پہلے نصابی کتاب پڑھاتی تھی، اب زندگی کی کتاب پڑھاتی ہوں، اور واقعی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں یہاں پہ جس ماں کے رول میں ہوں، پرنسپل بہت قابل عزت ہوتی ہیں، لیکن ماں کے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں، تو اللہ نے میرے درجے بڑھا دیے، میری حیثیت میری سوچ صرف پرنسپل تک کی کہ میں تعلیم دوں، اللہ نے مجھے آگے بڑھا کے مجھے ماں کا درجہ دیا، بہن کا، بیوی کا، بیٹی کا۔ اس شیلٹر میں کوئی مجھے ماں کہتا ہے، کوئی مجھے بہن کہتا ہے، کوئی بیٹی کہتا ہے، اور مجھے یہ سارے رشتے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اپنے فلاحی سفر کے دوران عالیہ کو کئی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بے سہارا خواتین اور بچوں کی مدد کے حوالے سے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتی ہے۔ اس دوران ایسے لوگ جن کے مفادات کو عالیہ سارم کی وجہ سے نقصان پہنچا، وہ عالیہ کے دشمن بن گئے۔ میری اولاد ہے، میرے شوہر ہیں، ان کے لیے میں دعا کرتی ہوں، اور دیکھیے یہ دنیا اتنی ہی ظالم اور اتنی ہی کم ظرف ہے، وہ آپ سے جب آپ کو اذیت پہنچاتی ہے نا، اگر وہ زندگی کی کوئی ایسی اذیت دیتی ہے تو وہ آپ کو نہیں، آپ کے پیاروں کو اذیت پہنچاتی ہے، اور وہ اذیت ہمارے آفس میں بھی فائرنگ ہوئی ہے، ہماری گاڑیوں پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے، سب کچھ تماشے ہوئے ہیں، اور ہمارے گھر میں بھی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جو دشمنوں نے دکھا دیے ہیں، وہ سب کچھ ہم نے دیکھے ہیں۔ جس کی راہ میں رکاوٹ میری وجہ سے ڈلتی ہے وہ مجھے اپنا دشمن ہی سمجھتا ہے۔ اب راہ میں رکاوٹ کیسے ڈلتی ہے؟ ایک بھائی نے اپنی بہن کو گھر سے نکال دیا، اس کو جائیداد سے محروم کر دیا، اس کو پاگل خانے تک پہنچا دیا، اور اگر وہ مجھ تک پہنچ جاتی ہے اور میں اس کے لیے لڑتی ہوں اور میں اس کے لیے کھڑی ہوتی ہوں، میں سپورٹ کرتی ہوں، تو اس بھائی کی دشمنی بہن سے زیادہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ وہ اس بہن سے زیادہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ نہ میں ہوتی، نہ میں اس کی بہن کو سنبھالتی، نہ اس کا حق دلاتی، اور وہ اپنی جگہ پہلے سے جیت چکا تھا۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود عالیہ نے اپنا فلاحی سفر پوری شان کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے۔ وہ اس راہ میں کسی مشکل کو خاطر میں نہیں لاتی۔ عالیہ سارم کی زندگی کا واحد مقصد بے سہاروں کو سہارا دینا ہے اور ان کی زندگی کو مشکلات کے بھنور سے نکالنا ہے۔ میں تو اگر شیلٹر ہوم میں جس وقت داخل ہوتی ہوں اور یہ بچے نعرہ لگاتے ہیں عالیہ مما آ گئی، ہماری مما آ گئی، ہماری ملیکہ آ گئی، پھولوں کی رانی آ گئی، میرے لیے یہ ایوارڈز اتنے بڑے ہیں کہ پھر وہ ایوارڈز کی تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس اب رکھنے کی جگہ نہیں ہے، میرے اپنے شیلٹر میں بھی نہیں ہے، میرے آفس میں بھی نہیں ہے، پوری وہ دیواریں بنائی گئیں اور وہ ماشاءاللہ ساری شیلفز بھر گئی ہیں۔ تو ایوارڈ کے حوالے سے تو میں اس حوالے پہ جاؤں گی کہ وہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں جو ایوارڈ ہے وہ یہ ایوارڈ ہیں جو کوئی معصوم، بے قصور، جو دل سے مجھے مسکرا کے دیکھ لے یا دل سے مجھے کوئی دعا دے دے، وہ ایوارڈ میرے لیے بہت بہترین ہوتے ہیں۔ اس میں میرے لیے چھوٹا سا ایوارڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ماں جو اس دنیا سے، بزرگ خاتون ہو، شیلٹر آ جائے، اس دنیا سے جانا چاہیں اور وہ مجھے یہ کہہ دیں کہ عالیہ میرا کفن دفن تمہارے ذمے، میرا غسل تمہارے ذمے، اور جب وہ انتقال کرتی ہیں تو غسل سے لے کے کفن دفن تک میں دیکھتی ہوں، مجھے لگتا ہے یہ مجھے اللہ کی طرف سے ایوارڈ ملا ہے۔ عالیہ کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کی عوام ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے مطابق ہر معاملے کے لیے حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا مناسب نہیں، عوام کو بھی اپنے اندر اخلاقیات پیدا کرنی چاہیے۔ جب میں اللہ کی طرف دیکھتی ہوں، جب میں ملک کی طرف دیکھتی ہوں، تو میری تو نظریں جھک جاتی ہیں۔ کون سی نعمت ہے، کون سی رحمت ہے، کون سی چیز ہے جو اس ملک میں اللہ نے عطا نہیں کی۔
اگر ہم مانگیں تو مانگیں کیا اللہ سے؟ بارش مانگیں، پانی مانگیں، دریا مانگیں، پہاڑ مانگیں، ریگستان مانگیں، جنگل مانگیں، ہم کیا مانگیں؟ معدنیات مانگیں، انسان مانگیں، اولاد مانگیں، یوتھ مانگیں، ذہن مانگیں، ذہانت مانگیں، محنت مانگیں، کیا مانگیں؟ کون سی ایسی کوئی مجھے بندہ کہے کہ یہ چیز مانگو؟ ہاں ایمانداری مانگے تو میں کہوں کہ رج کے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایماندار بنا دے، نیک بنا دے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ اللہ ہم اگر تجھ سے ڈرتے ہیں، تجھے مانتے ہیں تو تیری بھی مانے۔ اگر کوئی چیز میں اپنے لیے بھی کہنا چاہوں، حکومت کے لیے کہنا چاہوں، پاکستان کے لیے کہنا چاہوں، تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ہم اللہ کی بھی مانیں۔ عالیہ صارم کہتی ہیں کہ لوگ ایسی بے سہارا بچیوں سے رشتہ جوڑتے ہوئے ہچکچاتے ہیں جن کی زندگی میں بے پناہ مسائل رہے، حالانکہ یہی بچیاں سب سے زیادہ توجہ کی حقدار ہوتی ہیں۔ جب میں رشتوں کے لیے جاتی ہوں، میرے شیلٹر میں ظاہر ہے بچیاں ہیں، ان کے ہم رشتے کر رہے ہوتے ہیں، تو رشتوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بہت خوبصورت بچی ہے یا جس بچی کی زندگی میں کوئی بڑا ایشو نہیں آیا، ان کے لیے لوگ زیادہ آگے بڑھتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو جتنے زیادہ دکھ میں ہے نا، اس کو آپ کی اتنی زیادہ ضرورت ہے۔ عالیہ صارم کو اپنے شوہر صارم برنی پر فخر ہے، جنہوں نے انسان دوستی کے اس فلاحی سفر میں ہر قدم پر ان کا حوصلہ بڑھایا اور ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ عالیہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے جن سے وہ بہت محبت کرتی ہیں، اور الحمدللہ میں نے اچھے رشتے پائے، میں نے شوہر بہت اچھا پایا، میں نے باپ اچھا پایا، بھائی اچھا پایا، شوہر اچھا پایا، بیٹا اچھا پایا۔ تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اور تجھ سے کیا مانگوں اللہ تعالیٰ۔ عالیہ معاشرے کی سوچ بدلنا چاہتی ہیں۔ عالیہ کا کہنا ہے کہ لوگ صرف ایمانداری کو اپنا شیوا بنا لیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بیٹی کی عزت میں اپنے گھر میں بہت کرواتی ہوں، اس کے بھائیوں سے بہت زیادہ اس کی عزت کرواتی ہوں، تاکہ آج وہ اپنی بہن کی عزت کریں گے، کل وہ کسی دوسرے کی بہن جب اپنے گھر میں لائیں گے اس کی عزت کریں گے۔ اور جب میرے بیٹے کہیں بھی جاتے ہیں یا ان کے ذہن میں نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ اپنی بہن کو باعزت دیکھنا چاہتے ہو تو معاشرے کی ہر عورت کو باعزت نظر سے دیکھنا، تبھی پلٹ کر تمہارے گھر تک وہ اچھائی آئے گی۔ عالیہ جب شیلٹر ہوم پہنچتی ہے تو یہاں موجود بچے اور بچیاں انہیں دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی کل کائنات عالیہ سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ عالیہ بھی ان سب کو اپنی ماں کی طرح ہی محبت کرتی ہے۔ جب میں نے قریبی رشتوں کو اپنے ہی بچوں کا یا اپنے اس انداز سے استحصال کرتے ہوئے دیکھا، جس طرح میرے پاس چھوڑتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ اگر بچہ اب نارمل ہے، انہوں نے اس کو پیدا تو ظاہر ہے انہوں نے کیا نا، اللہ کی مرضی ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں اللہ ماں باپ بھی چنتا ہے، اگر کسی کو نارمل بچہ نہیں دے رہا ہوتا اللہ تعالیٰ، تو یہ بھی اللہ نے وہ ماں باپ چنے ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اگر وہ اس کی پرورش کرتے اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے۔ یہ میری اپنی آنکھوں دیکھی باتیں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کوئی مشکل دے دیا وہ ہمیں نوازے گا نہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، وہ تو نوازنے کے لیے اس نے۔ آپ آزمائش پہ پورے نہیں اترتے، بچوں کو مار کے آپ کچرے میں پھینک دیتے ہیں، آپ بچوں کو میرے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں ان کو رکھتی ہوں، مجھے بہت خوشی ہے، میں بہت پیار سے رکھتی ہوں، اور میں یہی سوچتی ہوں کہ بچہ میرے پاس آیا کیونکہ مالک کا کرم ہے کہ اس نے مجھے چنا۔ لیکن جب پھر میں سوسائٹی کی طرف ایک بات کرتی ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں سے اگر اڈاپشن کے لیے آپ کی مطلب کوئی بندہ جہاں تک سوچ سکتا ہے وہاں تک اپلیکیشنز ہوتی ہیں اڈاپشن کے لیے۔ میں سوشل میڈیا بھی پچھلے ابھی سال نہیں ہوا پورا میں نے استعمال کرنا شروع کیا، انسٹاگرام پہ میں ہوتی ہوں عالیہ.سارم برنی ALIYASARIMBURNEY۔ تو میں اس لیے اس چیز کو رجسٹر کر رہی ہوں کہ وہاں پر ان بچوں کے ساتھ میری ویڈیوز ہیں، اور میں نے وہاں پر بڑے پیار سے لیکن بالکل کھل کر ایک بات کی ہے کہ آپ بچوں کی اڈاپشن کے لیے آتے ہیں تو یہ بچے زیادہ مستحق ہیں، آپ ان کی ذمہ داری اٹھائیں۔ میں کہتی ہوں بالکل اتنا بڑا جگرا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہوتا ہے۔ میں ان اچھے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو بڑھ کے دوسروں کے اس طرح کی اولادوں کو بھی گلے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، لیکن جب میں وہ پوسٹ ڈالتی ہوں تو لوگ کم بڑھتے ہیں آگے یا نہیں بڑھ پاتے آگے، دعا دے دیتے ہیں، کوئی اچھی بات کہہ دیتے ہیں لیکن انہیں اڈاپٹ نہیں کرتے، اسپیشل بچوں کو اڈاپٹ نہیں کرتے۔ وہ بھی میرے لیے ایک ہرڈل ہے، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ عالیہ کا فلاحی سفر کافی طویل ہے، اس دوران انہیں بے شمار ایوارڈ سے نوازا گیا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان کا اصل ایوارڈ وہ بے سہارا بچے اور بچیاں ہیں جو انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں، جن کی زندگی میں ان کی وجہ سے باہر آئی اور ان کا مستقبل تباہ ہونے سے بچ گیا۔ راتوں کو چلنے والے تھک کے رہ جائیں جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے میرا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا
کم یا زیادہ وہ میں بانٹ دوں اللہ کے بندوں میں، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی پازیٹیوٹی، تاکہ ان کی زندگی آسان ہو سکے۔ میری طرف سے جو میں ان کو دے سکوں میں انہیں دوں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم نے آخرکار مٹی میں جا کر مٹی ہی بن جانا ہے۔ رہ کیا جائے گا؟ وہ اچھائیاں، وہ طاقت، وہ نیکی جو ہم نے صدقہ جاریہ کی نیت سے کسی دوسرے کو دے دی ہے۔ یہی میری زندگی کا فلسفہ ہے۔ عالیہ صارم کی کہانی ایک ایسی بہادر اور پرعزم خاتون کی کہانی ہے جس نے اپنے شوہر کے شانہ بشانہ فلاحی سرگرمیوں میں اپنا لوہا منوایا۔ آج صارم برنی ٹرسٹ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں بھی معروف ہے۔ ٹرسٹ کی کامیابیوں میں جہاں ایک طرف صارم برنی کا ہاتھ ہے تو دوسری طرف عالیہ صارم کی محنت اور انسان دوستی بھی کچھ کم نہیں۔ ایک خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے فلاحی میدان میں اپنی کامیابیوں سے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔